बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। पाकिस्तानी सियासत का अजब हाल है, जहां हर दावा अपनी ही तरदीद बन जाता है, हर पेशकश इल्ज़ाम में तब्दील हो जाती है और हर इनकार के पीछे एक नया सवाल भी जन्म लेता है। पिछले चंद दिन से शहर इक़्तिदार में मुज़ाकरात का शोर है और अभी तक सिर्फ शोर है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब तक संजीदा गुफ्तगू किसी भी एक मरहले पर शुरू नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं कि गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर दी है, जबकि बैरिस्टर गौहर साफ इनकार कर चुके। कहते हैं कि पिछले 10 दिनों में तो क्या, मेरा पूरे साल में वज़ीर-ए-आज़म से कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो वो कौम के सामने रखते। सिर्फ यही नहीं, मुज़ाकरात के एजेंडे को लेकर भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्ज़ी जंग का माहौल है। कोई मशरूत तो कोई गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात कर रहा है। अब इसे कन्फ्यूजन कहा जाए या सियासी हिकमत अमली के PTI बतौर पार्टी मुज़ाकरात से इनकारी है और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रही है, जबकि अपोजिशन अलाइंस के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना भी चाहती है। PTI के साबिक रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक नेशनल डायलॉग कमेटी भी इस वक्त मैदान में है, लेकिन PTI लीडरशिप उसे भी ओन करने को तैयार नहीं। तो ऐसे में ये जानना अहम है कि PTI की आखिर हिकमत अमली क्या है, सड़क, अदालत या फिर पार्लियामान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की लाहौर आमद को लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीगी हुकूमत आमने सामने है, यानी मुज़ाकरात की कहानी शुरू होने बाद भी तलखियां कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। सवाल उठ रहा है कि ऐसे तल्ख माहौल में मुमकिना मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, या ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले खत्म हो जाएंगे। कौन मुज़ाकरात के लिए कितना संजीदा है और कौन सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। इसी तमाम तर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। मैं उन्हें खुश आमदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत इस बात के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही है और अपना सीना चौड़ा भी कर रही है कि देखिए, इतने तल्ख माहौल में भी हमने मुज़ाकरात की ऑफ़र PTI को और इस पूरे अलायंस को की है। ये ऑफ़र कर देना काफ़ी होता है या फिर किसी भी दूसरे फरीक को मुज़ाकरात की मेज़ तक लेकर आना बहुत बड़ी कामयाबी है? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत अहम सवाल है। मेरे ख्याल में सिर्फ ऑफर करना काफ़ी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो ऑफर की, बहुत से लोगों ने उस पर बड़ी राय दी। मैंने पहले दिन से इसको पॉजिटिव लिया है, मैंने इस पर कोई मनफी बात नहीं की, लेकिन मैंने उसके साथ सपोर्टिंग ये बात की है कि अगर शहबाज शरीफ साहब वाकई में चाहते हैं कि इन मामलात का कोई सियासी हल निकले, तो फिर सियासी हल तो सियासतदान निकालते हैं। फिर तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत को इमरान खान साहब तक आप रसाई दें, ताकि वो जो शहबाज शरीफ साहब की ऑफर है या जो भी वो उनकी तरफ से टेबल पे है, वो मोहतरम खान साहब के सामने रखा जा सके। क्योंकि इस वक्त एक तरफ अगर शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम हैं, तो दूसरी तरफ उनका जवाब ऑफर्स का वो इमरान खान ही दे सकते हैं, हमारी जमात के जो लीडर हैं, जो चेयरमैन हैं। क्योंकि अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि मोहतरम गौर साहब या सलमान राजा साहब या मैं असद कैसर कोई और, एक हद तक हम बात कर सकते हैं, लेकिन हमें मैंडेट गुफ्तगू का तभी मिलेगा जब इमरान खान साहब से मुलाकात हो। और इस सिलसिले में मोहतरम चकजई साहब को खान साहब ने डायलॉग का मैंडेट दिया हुआ है। लेकिन मेरी ज़ाती राय है अब कि ऑफर जो वज़ीर आज़म ने की है, उनको इंश्योर करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की अपनी सियासी क़यादत, जो 15-20 साल से इमरान खान के साथ चले हुए हैं, उनके साथ तहरीकों का हिस्सा रहे हैं, पिछले 1.5-1.25 साल से हम में से कोई इमरान खान साहब से मिल नहीं पा रहा। इस वजह से ये एक सियासी डेडलॉक पैदा हो गया है। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, ये भी तो आज राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रही थी, उनसे यही सवाल हुआ था कि जब तक आप इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने देंगे, वहाँ से कोई एक बातचीत के लिए रोड मैप नहीं आएगा, मुज़ाकरात कैसे आगे होंगे। तो उन्होंने कहा कि अदालत के अहकामात थे कि आप पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करेंगे, और इसके ऊपर राजा साहब ने इंडोर्स भी किया था। अदालत के साथ उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एग्री किया था कि हम खान साहब से मुलाकात करेंगे, पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अदालत के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया, और जिस किस्म की गुफ्तगू बाहर आई उसके बाद जो माहौल बना, तो ये अब रिस्क हम नहीं ले सकते कि इमरान खान साहब से मुलाकात किसी की भी कराई जा सके। ये राना सनाउल्लाह साहब तो खुद गिला करते हैं कि वो इस निज़ाम के डसे हुए हैं, और ऊपर से वो ये भी कहते हैं कि 2017 में उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। पनामा केस के बारे में वो कहते हैं कि पनामा का केस था और अकामा पे सजा दी। तो जब आप खुद ही इन अदालतों से मुतमईन नहीं हैं, और मत भूलिए
کہ اس کے بعد 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم ہو چکی ہیں. بطور وکیل بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عدالتوں کی حالت بالکل وہ نہیں ہے جو ماضی میں کبھی ہوا کرتی تھی. ہماری عدالتیں حقیقی معنوں میں شاید کبھی بھی اس طرح سے آزاد نہیں رہی، لیکن 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد تو صورتحال یہ اکثر بالکل مختلف ہو گئی ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ کہہ دینا کہ کسی عدالت کا کوئی فیصلہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب تو کوئی مطلب ہے موسم کا حال بتانے والے نہیں ہیں، نہ کوئی وہ کوئی ایسی شخصیت ہیں جو کوئی بزنس مین ہے یا کوئی وہ کوئی بہت بڑے زرعی کوئی معیشت دان ہے. وہ ایک سیاسی لیڈر، وہ اس قوم کے ایک لیڈر ہیں. ان سے ان کے لوگ جا کے سیاسی بات ہی کریں گے. عمران خان صاحب سے اب جا کے اگر ہم میٹنگ کریں گے، ان سے ہم نے پرانے کرکٹ کے میچز تو ڈسکس نہیں کرنے، نہ ان سے یہ پوچھنا ہے کہ شوکت خانم کی اگلی برانچ آپ کدھر کھول رہے ہیں. ان سے تو بات یہ ہوگی کہ حضور یہ جو اس صورتحال ہے اس وقت قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جناب عمران خان صاحب سیاسی بات نہ کریں، میں سمجھتا ہوں میں یہ بات کم از کم رانا ثناء اللہ صاحب جیسے سینئر سیاستدان سے تو اس کی توقع نہیں کرتا. ان کے ینگ کچھ ہاکس ہیں، وہ ایسی بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے. موجودہ سیاسی جو ایک دلدل ہے اس سے نکلنے کی چابی کی کنجی اسی حکومت کے پاس ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے سیاسی رابطے بحال کریں، ان سے ان کی سیاسی قیادت کو ملنے دیں اور پھر کوئی ریزلٹ اورینٹڈ گفتگو ہو، کوئی ملک آگے چلے. کیونکہ اس وقت ملک میں انتہائی غیر یقینی کی صورتحال ہے اور اس وقت سیاسی استحکام بالکل نہیں ہے اور ہم لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف. ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آنی چاہیے، ہمارے ملک میں اکنامک سیکٹر میں بڑی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، بڑے بڑے ملٹی نیشنلز آنے چاہیے. لیکن آپ مجھے بتائیے، اگر کسی گاؤں میں لڑائی ہو، اگر کسی گھر میں آگ لگ رہی ہو، کوئی جا کے ادھر انویسٹ کرتا ہے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار ملک کے اتنے بڑے لیڈر کی حالت ہے، کون آ کے اپنے اربوں روپے یہاں پہ لگائے گا؟ بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں دورے ہو رہے ہیں، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن اس کا نیٹ ریزلٹ پاکستان کو ہے کیا؟ کتنے ارب ڈالر کی ایکچوئل سرمایہ کاری پچھلے 1.5-2 سال میں اس ملک میں آئی ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے، حکومت کی کوئی نمائندہ بتا سکتا ہے؟ صرف دورے کرنا تو کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سیاسی استحکام نہیں ہے. صحیح، بالکل سر. ہم یہ تو کچھ بھی نہیں بتا سکتے. حکومت کے جو اپنے سرمایہ کاری کے وزیر ہیں وہ خود یہ انکشافات کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر بیٹھ کے کہ پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں سے لوگ جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر آ کے کوئی بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہاں پر حکومت کی طرف سے جو ایک بہت بڑا اعتراض آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے اپنا دل بڑا کیا، ہم نے مذاکرات کی آفر کی، اچکزئی صاحب نے بادل ناخواستہ صحیح لیکن جس بھی طرح انہوں نے اس کو قبول کیا. ایک طرف آپ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو رہے ہیں، دوسری طرف حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے جو مومنٹم طے کیا جا رہا ہے، جو سیٹ ہو رہی ہیں چیزیں، وہ پاکستان اور پھر کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہ بھی اعتراضات ہیں کہ یا تو آپ کو اپنی اسٹریٹ موومنٹ کو روکنا چاہیے اور پھر مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے. دیکھیں، زندگی میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ کوئی مسئلہ اگر پیدا ہوتا ہے نا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. اگر وقت پہ آپ اس کو ایڈریس کر لیں تو خراب. یہ جو معاملہ خراب ہوا رجیم چینج کے بعد، 2-3 بڑے موقع اس پورے سسٹم نے، جب میں سسٹم کہتا ہوں تو اس میں سیاست دان پہ پہنچ گئے. نمبر 1 تو یہ تھا، وہ اگر آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، 25 مئی 2022 کو جب رجیم چینج کے کچھ مہینے بعد ہم ایک لانگ مارچ کی شکل میں پشاور سے نکلے تھے، خان صاحب کے ساتھ میں تھا، ہم سب ساتھ ہی تھے، اور اس وقت ایک صورتحال بنی تھی کہ فریش الیکشن کی طرف جا سکتے تھے اور شاید کوئی سپیچ بھی محترم شہباز شریف صاحب کی تیار تھی. ایک وہ موقع ہم سب سے ضائع ہوا. دوسرے ایک موقع کا بھی میں گواہ ہوں کہ میں سپریم کورٹ میں اس دن موجود تھا جب آئی تھنک بندیال صاحب تھے اور پوچھا گیا شاہ محمود صاحب سے، میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا کورٹ روم نمبر 1، اور محترم بندیال صاحب نے جب پوچھا الیکشن کے حوالے سے تو وہ موقع بھی نظام سے ضائع ہوا. صرف 1-2 مہینے اوپر نیچے کی بات تھی. حکومت 2 مہینے بعد کا کہہ رہی تھی، ہم لوگ 2-1 مہینے پہلے کا کہہ رہے تھے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب وہاں موجود تھے، وہ نون کی طرف سے وہ ترجمانی کر رہے تھے. وہ موقع ہم نے ضائع کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا موقع اس نظام نے ضائع کیا ہے وہ 2024 کا الیکشن ہے، کہ وہ ایک فریش سٹارٹ اللہ کی طرف سے آ گیا تھا. جس کو مینڈیٹ تھا وہ دے دیتے، چلا لیتا. حکومت ابھی 1.5 سال گزر گئے، 1.5 سال بعد نئے الیکشن کی تیاری ہوتی، نہ یہ چیزیں ہوتی، نہ یہ طرح کے جو عدلیہ کا ہو گیا ہے 27ویں ترمیم کے بعد، نہ عدلیہ کا وقار بڑا ہے. یہ جو لوگ گرفتار ہوئے، عمران خان جیسے لیڈر جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی بہنیں روڈوں پہ ان کے لیے جو ہے وہ رول رہی ہیں، لیڈرشپ جیلوں میں پڑی ہے. شاہ محمود صاحب جیسا سیاستدان جو کہ انتہائی ایک آپ سلجھا ہوا آدمی کہہ سکتے ہیں، میں نے تو سیاست میں اتنا ایک بیلنس آدمی بڑے کم دیکھے ہیں. وہ بیچارہ وہاں 850 دنوں سے شاہ محمود صاحب کے جرم میں اندر پڑے، وہ تو 9 میں تھے ہی نہیں.
تو اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے پوچھا نا لمبا طویل جواب اس لیے آ گیا کہ جتنا آپ کسی چیز کو طویل کرتے ہیں وقت دیتے ہیں اتنا ہی اس کے حل میں پھر وقت لگتا ہے, پھر آپ کو انگلیوں کی بجائے دانتوں سے گانٹھیں جو ہیں وہ کھولنی پڑتی ہیں. اور اس وقت صورتحال یہی ہے کہ یہ جو سیاسی نظام اس وقت ایک ایسی جگہ پہنچ چکا ہے کہ حکومتی اپنے لوگوں کو بھی شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا کریں. یعنی کہ تاریخ میں آپ چونکہ آپ کے پروگرام پہ بات کا موقع مل جاتا ہے, تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. دانڈی وغیرہ کا تو ہوتا تھا, وہ تو پرانی بات ہے, 90s میں یہ سارا سسٹم ہوتا تھا. IGI جب بنی, بی بی کے خلاف آج ویسے بھی دن ہے محترمہ کی شہادت کا, تو ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بڑی لیڈر تھی, ان کے ساتھ جو سارا سلسلہ چلتا رہا. میاں صاحب 90 میں وزیر اعظم بنے, بی بی صاحبہ 88 میں بنی تھی, پھر 97 میں میاں صاحب 2/3 سے آ گئے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک وزیر اعظم ہے اور وہ خود اپنی سیٹ ہارا ہو, ایک وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنی سیٹ, مطلب آپ کو کوئی سیٹیں دے دی جاتی تھی, کوئی جوڑ توڑ کر کے آپ کی حکومت بنا دی جاتی تھی. اس وقت تو ایک ایسی عجیب سی صورتحال ہے, ہائیبرڈ پلس رجیم ہے کہ آپ کا وزیر اعظم, آپ کی وزیر اعلیٰ, آپ کا وزیر دفاع, آپ کے پتنی کون سے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اپنی سیٹیں ہارے بیٹھے ہیں. تو یہ اگر کوئی آنکھیں بند کر لے کہ نہیں یہ بڑا کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, وی نیڈ سٹ ٹوگیدر, سر جوڑ کے بیٹھیں. آخری لائن, یہ جتنے سیاستدان اس وقت پاور میں ہیں, جو وزراء اعظم ہیں یا سابق وزراء اعظم ہیں, سارے کے سارے 70+ ہیں. تو خدا کے بندو, جو آپ کے بعد کی نسل آ رہی ہے 30-35 سال کی, ان کا سوچو یار, وہ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ان کا وطن ہے, ان کا ملک ہے. میں چونکہ ایک دیہی علاقے سے میرا تعلق ہے, میں اس وقت بھی اپنے حلقے میں بیٹھا ہوں. کیا کبھی کسی ماں سے کسی نے پوچھا ہے کہ اس کا بیٹا جب اپنے ملک کو چھوڑ کے روزگار کے لیے جاتا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہمارے ملک میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ لاکھوں لوگوں کو یہاں ہم روزگار دے سکتے ہیں, لیکن ہم آپس کی لڑائیوں سے فارغ ہی نہیں ہیں. ہمارے اپنے بچے در در کی ٹھوکریں یہ علی محمد خان صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. جو تازہ ترین فگرز ہیں ہمارے پاس پچھلے 2 سالوں کے اندر, پاکستان کے اندر سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, پڑھے لکھے نوجوان ہیں, وہ تقریباً 15 لاکھ سے زائد ایسے ہیں جو پچھلے 2 سالوں سے پاکستان سے چلے گئے اپنے روزگار کے حصول کے لیے. لیکن جو آپ نے علی محمد خان صاحب بڑی خوبصورت بات 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی 2024 کا ایک ایسا موقع گوایا کہ جب پتا تھا کہ ہاتھ سے سب کچھ ریت کی طرح پھسل رہا ہے, تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی PTI کے لوگوں کے پاس آئی تھی, جن کے اندر خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا تھا, جن کے اندر چند صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ وہ آئے تھے, بات کی تھی کہ ہم PTI کے ساتھ مل کے حکومت کی طرف بڑھتے ہیں, حکومت ہم بنا سکتے ہیں, اور PTI کو وہ آگے فرنٹ فٹ پہ کر رہے تھے. تو کیا وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس آفر کو قبول نہیں کیا؟ وہ بھی تو ایک موقع آپ PTI نے ضائع کر دیا. موقع تو سب نے ضائع کیے ہیں, اسی لیے تو ہم آج یہاں پہ ہیں. وہ جو اس اندھیرے میں ہم بیٹھے ہیں تو آپ سب نے غلطیاں کی ہیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ صرف اوروں نے غلطیاں کی ہیں, ہم سے بھی موقع ضائع ہوئے ہیں. لیکن کیا ہم انہی موقع کو جو ہے وہ بیٹھ کے اب روتے رہیں؟ ملک میں تو آگے جانا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اتنی بڑی کامیابی دی کہ اتنے ایک تفریق شدہ ماحول میں جب ملک پہ مشکل وقت آیا تو تحریک انصاف نے بھی سپورٹ کیا. ہم نے کوئی احسان نہیں کیا, ہمارا ملک ہے. اپنی پاک فوج کو جب بھارت کا حملہ ہوا, اور آج دا ہندو میں جو انڈین ایک بڑا ڈیلی ہے ہندوستان کا, وہ اس کو اکنالج کرتا ہے. وہ کہتا ہے, آپ نے شاید پڑھا ہوگا رپورٹ, اس کا کوئی اقتباس سا یہ ہے کہ انہوں نے 2025 کو جو ہے اس صدی کا مشکل ترین سال شاید بھارت کے لیے جانا ہے. تو اتنی بڑی ہمیں کامیابی اللہ نے دی ہے کہ اتنے تفریق شدہ نظام میں جب ہم سب اس 24 یا 48 گھنٹے کے لیے ایک ہو گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, تو سارا سوشل میڈیا پوری قوم ایک ہو گئی اس رات یا ان 24 گھنٹوں میں, ان 48 گھنٹوں میں کوئی نون PTI نہیں تھا, سب پاکستانی تھے. ہم نے کیا وی ڈڈ ونڈرز. تو میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس ملک کو نفرت پہ نہیں محبت پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. تو اب بھی all is not lost. اب بھی اگر sanity can prevail, خان صاحب تک آپ انگیج کیجئے. دیکھیں سیاست کو ایک طرف رکھیے, اس آدمی کی ہسٹری اگر آپ جا کے دیکھیں, اس نے ساری زندگی پاکستان کے لیے کیا ہے. اس سے پاکستان کو اس سے محبت, پاکستانیوں کو بھی اس سے محبت ہے, اس کو بھی پاکستان سے محبت ہے. پاکستان کا ایک قابل فخر بیٹا ہے. اگر سیاست کو ایک طرف رکھ کے بھی سوچیں کہ اپنے نیشنل ہیروز کے ساتھ ہم لوگ یہ کرتے ہیں, مطلب ایک آدمی جس نے کبھی, میں نہیں سمجھتا کسی کی گائے کو بھی اٹھایا ہوگا, وہ ایک شریف آدمی ہے, اس پہ 150-200-300 کیسز کر کے, عمران خان کو دنیا میں کون ہوگا پاگل شخص کہ وہ دہشت گرد ہے. حکومتی حلقے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سیاسی کیسز ہیں. اور بھائی جب سیاسی کیسز ہیں تو پھر بیٹھو, مسئلے کا حل نکالو, ان کو بھی لے کے آؤ. کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی نے اس نے ہی اس ملک کو چلانا ہے نا. عوام نے کسی کو, جس کو بھی ووٹ دے گا وہ ملک دشمن تو نہیں ہو. تو نئے فریش الیکشن کی طرف جائیں.
اچھا آگے کی موڈیلٹیز ڈسکس کریں, الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمیشہ داندلی کا شور ہوتا ہے, سیاست دانوں کو تھوڑا سا اپنے مسئلے حل کرنے دیں. جو بھی آئے گا, میں اس بات پہ شاید میری اپنی جماعت کے کچھ لوگ ایگری نہ کریں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو یا تحریک انصاف, وزیر اعظم ان تینوں جماعتوں سے آنا ہے. تینوں میں غدار وطن کوئی نہیں ہے, صرف طریقہ کار کا فرق ہے کہ کوئی روٹی کپڑا مکان کی بات کرتا ہے, کوئی بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کی بات کرتا ہے, کوئی ہماری طرح ہیومن ڈیولپمنٹ پہ بات کرتا ہے, اداروں کو بہتر کرنے پہ بات کرتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے. تو عوام جس کو ووٹ کرے اس کو حکومت کرنے دیں, 5 سال وہ کرے گا, اگر ڈیلیور کرے گا تو واپس آ جائے گا, نہیں ڈیلیور کرے گا تو پھر وہ عوام اس کو پرے ہٹا دے گی. اس میں آپس میں لڑنے کی اور اتنی مارا ماری کی کیا ضرورت ہے. اب بھی اگر کوئی ایسا ہاتھ پڑ جائے زخم پہ جو مزید تیزاب یا نمک ڈالنے کی بجائے اس پہ مرہم رکھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہفتے کے اندر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. کچھ مخلص لوگوں کی ضرورت ہے جو دونوں طرف جا کے بات کریں, ہاتھ پکڑنے کے بھی. بالکل علی محمد خان صاحب, یہاں پہ مرہم کی جو مرہم کی تعریف ہے وہ بھی تو بدل گئی نا. پاکستان تحریک انصاف کے نزدیک مرہم کوئی اور چیز ہے, حکومت کے نزدیک مرہم یہ ہے کہ جی ہمیں ہمارا حکومتی جو ہمارا ٹینیور ہے اس کو پورا کرنے دیا جائے. پی ٹی آئی کا مرہم یہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ دیا جائے. یہاں پہ بھی تو مرہم کی تعریف بھی تبدیل ہو گئی نا. ضد تو دونوں طرف ہے, ایک طرف ہے کہ ری الیکشن ہونا چاہیے, دوسری طرف ضد ہے کہ ہم حکومت کے اندر آئے ہیں, ہمیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. تو اس طرح تو بالکل ایک جمود ہے, یہ جمود ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. باتیں لوگ بات کرتے ہیں لیکن پتے کی بات کوئی نہیں کرتا, اپنے اپنے خیالوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. میں بات وہ کروں گا جو میں لیڈر کے منہ سے لے کے آیا تھا, اور وہ تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. آج اگر تحریک انصاف والے یہ کہیں ہم کہ سب غلط نون اور پیپلز پارٹی ہے اور ہم بالکل سفید ہیں, بالکل ہمیں کچھ مسئلہ, ہم نے کوئی غلطیاں نہیں کی, وہ بھی غلط ہوگا. لیکن اگر نون اور پیپلز پارٹی یہ کہے کہ بس پی ٹی آئی نے سارا غلط کر دیا ہے, تو بھائی 75 سال میں ہمارا حصہ تو صرف 3.5 سال کا ہے. خان صاحب تو 3.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں, باقی تو آپ ہی لوگ رہے ہیں, کم از کم 85 کے بعد آپ ہی رہے ہیں. اب یہ ایک دوسرے کو جب when we point fingers towards each other, وہ مسئلے کا حل نہیں نکلتا. تو وہ مسئلے کا حل بھی خان صاحب نے جیل کے اندر سے 16 فروری 2024 کو مجھے ہی کہا, میں نے بارہ کے الیکشن کمیشن کے بعد پریس ٹاک میں کہہ دیا. خان صاحب نے کہا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن از دا وے فارورڈ. سب کو اپنی اپنی غلطیاں ماننی پڑیں گی. اگر ہم جب تک ہم اس میں پڑے رہیں گے کہ غلطیاں ساری اس نے کی ہیں اب مجھے صحیح مانو, تو اس طرح سے ملک سب کو اپنی اپنی تھوڑی بہت سپیس دے کے ملک کے لیے آگے لے جانا پڑے گا. کیونکہ اب دیکھیں مینڈیٹ ہمارا ہے. جی میں 2.25 سال سے یا 1.5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری 178 یا 180 سیٹیں ہماری, 17 سیٹیں حکومت کی, حکومت اس کو نہیں مانے گی. اب یہ نان سٹارٹر ہے. اگر ہم کہیں کہ ہمیں اب مینڈیٹ واپس کرو تو پھر بعد وہ اس کے لیے تیار نہیں. صحیح. اگر وہ ہماری وہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا آپ ہمیں اپنا ٹائم, آپ کا کون سا ٹائم, آپ نے تو کوئی سیٹ ہی نہیں جیتی. آپ کی تو 17 بندے ہیں, آپ کی تو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ نہیں بنتی اگر حقیقی معنوں میں آپ سے میرے سے پوچھیں. لیکن اب اس کا آگے کا راستہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تمام سیاسی قیادت وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور اس بات کا فیصلہ کر لے کہ آئندہ سے فیصلہ عوام سے کرانا ہے, الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا ہے, عدلیہ میں جو غلط قانون سازیاں ہوئے اس کو ٹھیک کرنا ہے, سیاستدان فیصلے کریں, مضبوط فیصلے کریں اور آگے کے لیے لائمل بنائیں کہ 25, 30, 40 سال بعد پاکستان کو ہم کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. المیہ یہ نہیں ہے, آخری بات, المیہ یہ نہیں ہے جہاں ہم آج ادھر کھڑے ہیں. المیہ یہ ہے کہ اگر ہم نے سبق نہ سیکھا تو 40 سال بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہوں گے جو 2024 میں کھڑے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں, وہ بہت بڑا المیہ ہوگا. یہ جو آپ اتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب, اس کے لیے تو پورے نظام کے اندر ایک بیسک بہت بڑی سرجری کی ضرورت ہے. اس سرجری کے بعد یہ چیزیں ہوں گی. سرجری کا آغاز اس سے بھی ہو سکتا تھا. ایک آخری سوال آپ سے کروں گی کہ کیوں نہ ایسا ہوتا کہ خیبر پختونخوا سے چیف منسٹر آئے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ, یہاں پہ ان کو اسی طرح سے وارملی ویلکم کیا جاتا جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ویلکم کیا گیا تھا, اسی طرح کھانے کی دعوت بھی دی جاتی جس طرح بلاول صاحب کو دی گئی تھی, اور ایک فل پروٹوکول کے ساتھ اسمبلی بھی وزٹ کراتے جہاں وہ لاہور میں جانا چاہتے ہیں, جیسے وہ موومنٹ اپنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیا جاتا, تھوڑی سی سپیس دی جاتی. لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز ہمیں ان کے لیے نظر نہیں آئی. تو سپیس اگر یہاں دی جاتی, آپ کو نہیں لگتا تھا کہ ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہو سکتا تھا؟ سیاست سے قطع نظر اٹ از آل ان اے ویری بیڈ ٹیسٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پشتون اور پنجابی میں بے انتہا محبت دیکھی ہے. میرا تعلق پختونخوا سے ہے, لیکن آپ کو میں حقیقی سچی بات بتاتا ہوں, پالیٹکس سے پہلے بھی اور پالیٹکس کے بعد بھی میرے زیادہ تر جو مجھ سے محبت کرنے والے دوست ہیں بہت سے پنجاب میں نے کبھی پنجاب میں کوئی چیز فیل ہی نہیں کی کہ میرا تعلق مردان یا پشاور سے. تو یہ اگر ایک میسج آ جاتا مریم صاحبہ کی طرف سے
کہ وزیر اعلیٰ ہیں، میرے بھائی ہیں، سیاسی جماعت مختلف ہے، ہی از موسٹ ویلکم ان لاہور، موسٹ ویلکم ان پنجاب، ان کو ویلکم کرتی، یا ایک اچھا میسج اپنی وزیر اطلاعات کی جانب سے ان کا آ جاتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں، آ جائیں، یو آر موسٹ ویلکم، کوئی نیگیٹو بات نہ کرتی، پھر اونس ہم پہ ہوتا. اگر ہم آ کے کوئی نیگیٹیوٹی کرتے، کوئی غلط بات کرتے تو ہم پہ بلیم ہوتا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں پنجابی تو بڑے دل والے لوگ ہیں. بے شک آپ چکری پہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو اور ہمارے منسٹر صاحبان کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا، پھر پنجاب اسمبلی میں جس طرح ہمارے ایک وکیل ہیں فتح اللہ برکی، ہمارا بڑا قابل نوجوان وکیل ہے، اور باقی دوستوں کے ساتھ جس طرح دھکم پیل ہوئی، جی، کیا آپ مجھے بتائیں یہ پنجاب کی شان کے مطابق ہے؟ نہیں. تو اس سے تو بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہوا نا. تو سیاست تو بدتمیزی اور بد کلامی کا نام نہیں ہے. سیاست میں ہمارے آئیڈیل تو قائد اعظم محمد علی جناح ہے. بالکل. سیاست میں ہمارے آئیڈیل تو جو ہے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ہیں. سیاست میں ہمارے آئیڈیل تو محترم جمالی صاحب آج دنیا میں نہیں ہے. مجھے یاد پڑتا ہے، چلتے چلیں ان لوگوں کی بھی بات کر لیں جو آج ہم میں نہیں ہے لیکن بڑے آدمی تھے. ان کی 2 باتیں مجھے یاد ہیں. جی پلیز. ایک تو ان کی ایک آخری سپیچ جو قومی اسمبلی میں انہوں نے کی جب ایک ختم نبوت کا ایشو اٹھا تھا، اور انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا تھا کہ میں کبھی اسمبلی میں پھر نہیں آؤں گا. وہ پھر نہیں آئے، وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور ایک دفعہ میں اسمبلی کے باہر گیا، اور میری عادت ہے، میری بزرگوں کی ٹریننگ ایسی ہے جن کے ساتھ میں پلا بڑا ہوں کہ چاہے جس بھی جماعت کا ہو، سینئر ہو، میں اس کو عزت دیتا ہوں. میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا، وہ گاڑی میں بیٹھے. میں ینگ ایم این اے بنا تھا، 2013-14 کی بات ہے، 15-14 کی بات ہے. مجھے کہتے ہیں کہ اپنے خاص انداز میں کہتے ہیں، ہاں نوجوان اچھا بول لیتے ہو لیکن جذبات کو تھوڑا کنٹرول کرو. تو ایسے شخصیات اب کدھر ہیں؟ ایسے لوگ اب کدھر ہیں؟ اب سیاست میں دشنام ترازی ہے، گالن گلوچ ہے. کسی کو گالی دے کے کبھی دنیا میں اللہ نے کسی کو عزت دی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، کہہ گئے وہ وقولوا للناس حسنا، قرآن میں. تو پتہ نہیں ہم کس کو کہہ رہے ہیں، صدا بصحرا، نہ اپنے مانتے ہیں نہ پرائے مانتے ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں علی محمد خان صاحب. سیاست تو اخلاقیات ہے، اور سیاست نام ہی بات چیت کا ہے، مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کا نام ہے، ایک قوم کے لیے، ایک ملک کے لیے سوچنے کا نام ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ڈویژن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ چیزیں ان سے بالاتر ہو کر سوچی جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اس سال رفتہ کا آخری ہفتہ سیاسی طور پہ نئی امیدوں سے وابستہ نظر آ رہا ہے، جو بظاہر اہل سیاست کے بیچ برف پگھلنے کی نوید اور ممکنہ طور پہ سیاسی استحکام کی امید لے کر آ رہا ہے، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن ہنگامہ خیز فیز کے بعد مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں. اپوزیشن اتحاد نے مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی، جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی کریں گے. وہی محمود خان اچکزئی جو قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر حکومت کو قبول نہیں، تاہم مذاکرات کے لیے فی الوقت ان پر کوئی حکومتی اعتراض سامنے نہیں آیا. پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار بھی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوگا، تاہم اپوزیشن اتحاد میں اسد قیصر پارٹی کی نمائندگی ضرور کریں گے. مذاکرات کے اس نئے دور کے لیے بس اب ایجنڈے کا انتظار ہے، لیکن سرکار کی ٹی او آرز جو ذرائع سے سامنے آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان مذاکرات میں 2024 کے الیکشن پر کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح پھر سے انتخابات پر سوال اٹھیں گے. 2018 تاہم آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے سیاسی قیدیوں اور دیگر قومی سطح کے امور پر بات چیت پر غور کیا جا سکتا ہے. جہاں تک 9 مئی کے مقدمات کا سوال ہے تو حکومتی ذرائع اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ صرف حکومت کے اختیار میں نہیں، کسی بھی ممکنہ ریلیف کے لیے دیگر متعلقہ سٹیک ہولڈرز کی شمولیت لازمی ہوگی. حکومتی پیغام پی ٹی آئی کی سینئر قیادت تک بھی پہنچا دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بھی حکومت کی جانب سے پیغام رسانی کی اس کہانی کی تصدیق کی ہے. اب جبکہ اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی بن چکی ہے، حکومت کی جانب سے ممکنہ ٹی او آرز بھی سامنے آ گئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کا یہ دور نتیجہ خیز ثابت ہوگا یا پھر سے وہی نشتن گفتن برخاستن ثابت آئے گا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی لاہور کے اندر موجود ہیں. اس دوران نہ صرف میدان بلکہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں بھی غیر ضروری طوفان دیکھا گیا، جہاں کے پی اے آئی وہاں سے ارکان پارلیمنٹ کو دھکوں سے ان کا استقبال کیا گیا، جبکہ تضحیک آمیز لہجے میں اظہار خیال بھی کیا گیا. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ ایک طرف خوش آمدید اور دوسری طرف تضحیک، یہ دونوں جاری ہیں. انہوں نے مریم نواز کو لاہور یا خیبر پختونخوا میں جلسے کا چیلنج دیا ہے. کیا پنجاب حکومت کو سہیل آفریدی کا یہ چیلنج قبول ہوگا؟ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے اس وقت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے.
علی گوہر بلوچ صاحب، آپ بھی ایک سینئر سیاستدان ہیں، کیا آپ کو سمجھ آتی ہے یہ بات کہ اگر کسی دوسرے صوبے سے آیا ہوا شخص کسی ایسی صوبے میں موجود ہو جہاں پر ان کی حکومت بھی ہو تو وہاں پر یہی سلوک رواں رکھا جانا چاہیے جو سہیل آفریدی کے ساتھ کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ٹائم بھی جب کے پی کے سی ایم جو پہلے ایک دفعہ آئے اور ٹرکوں کے شیشے توڑتے ہوئے آپ کو نظر آئے، اس دفعہ انہوں نے جہاں جہاں آنے کی خواہش کا اظہار کیا، ان کے مطلب ہے کہ شیڈول کے مطابق، ان کے پروگرام کے مطابق ان کو اجازت دی گئی، نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ویلکم کیا گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈپٹی اسپیکر نے ان کو ویلکم کیا۔ پوری رات وہ پولیس کی اسکواڈ لے کے لاہور کی سڑکوں اور گلیوں میں گھومتے رہے، موٹر بائک سے لے کے، اور اگرچہ بہت کم سے قلیل سے وہ لوگ تھے لیکن پھر بھی ان کو کوئی خاص روک ٹوک نہیں تھی۔ کوئی سیکورٹی ایشوز ہو تو الگ ہے، اور خاص طور پر میں اس چیز کی وضاحت چاہتا ہوں، آپ نے ایک دھکم پیل کا ذکر کیا اپنے انٹرو میں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ دھکم پیل اس طرح سے نہیں تھی۔ میں نے وہ ورژن دیا ہے، دوسری پارٹی کی بھی میں بات سن رہا تھا جو وہاں کے سیکورٹی والے تھے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں ایک لسٹ پرووائڈ کی کہ یہ لوگ آئیں گے اندر۔ اب ظاہر ہے کوئی جب چیف منسٹر کسی جگہ پر جاتا ہے تو وہاں پر سیکورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے اندر کوئی بھی عام بندہ ڈپٹی اسپیکر کے اس کے سیکورٹی کارڈ کے بغیر الاؤ نہیں ہے کہ وہ اندر تھا۔ میں اور آپ بھی جائیں تو ہمیں بھی وہ سیکورٹی کارڈ جاری ہوگا، ہمارا کسی جگہ پر اندراج ہوگا۔ تو اس کے لیے جو انہوں نے لسٹ دی تھی اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو لے کر آگے، سیکورٹی والے ان کو روک رہے تھے۔ جب انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب ہمارے خاص بندے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ان بندوں کو روکیں جو غیر قانونی، جن کے آپ کی لسٹ میں نام نہیں ہے، تو دوسروں کو اندر لے آئیں۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا وہاں پر سی ایم نے جو ہے وہ جو بھی گفتگو کی، اگرچہ انہوں نے وہی باتیں کچھ اس قسم کی بھی کی جو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے وہ ایک جو ہے وہ صوبائی دارالحکومت میں آئے ہیں، کیپٹل میں آئے ہیں، تو ان کو ادھر آ کر گفتگو جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ ایک خاص دائرے کے اندر ان کو رکھنی چاہیے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں جن لوگوں کے وہ گھروں میں جانے چاہتے تھے وہاں بھی ان کو جانے دیا گیا، کوئی روکا ٹوکا نہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پنجاب نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ بلوچ صاحب، معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، لیکن یہ جو آپ نے دھکم پیل کے اوپر یہ پورا موقف اپنا دیا ہے، لیکن اس کے اوپر الزام یہ بھی ہے کہ جو صحافی اسمبلی کی بیٹ کو کور کرتے ہیں وہ یہ بات بالکل کھلے عام کر رہے ہیں، ہر جگہ پر کر رہے ہیں کہ اسمبلی کو اس دن کور کرنے کے لیے وہ تمام صحافی بھی وہاں پر آئے جن کی نہ تو یہ بیٹ ہوتی ہے، نہ ان کا کسی ایسے پلیٹ فارم سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اور بغیر کسی کارڈ کے وہ لوگ داخل ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسیران کی فیملی سے جو ملاقات ہوئی وہ تو ظاہری سی بات ہے، اس کے اوپر تو قدغن نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ کوٹ لکھپت کے قیدیوں سے، اسیران سے ملنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تو پنجاب حکومت کوئی فراخ دلی نہیں دکھا رہی۔ نہیں، دیکھیں جو کوٹ لکھپت کے اسیران ہیں ان سے ان کی فیملی، وکلا، تمام لوگ جو کہ جیل مینول میں جن کی اجازت ہے وہ مل رہے ہیں، اور کبھی ان کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص آپ نے شکایت بھی سنی ہو کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں، ہونے نہیں دی جا رہی۔ باقی جہاں تک بانی پی ٹی آئی کا ہے وہ تو پھر ایک انتشار کا ایجنڈا دیتے ہیں۔ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے قریشی صاحب سے، یاسمین راشد نہیں، صاحبہ سے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اپلائی کریں تو اس کے بعد جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب ہی رائے دے سکتے ہیں اگر وہ ہوگی۔ لیکن مجھے ایک وقت یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے تو اس وقت ان کی تمام ملاقاتیں بند کر دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ جیل مینول میں صرف یہ لکھا قریبی رشتہ دار مل سکتے ہیں۔ تو قریبی رشتہ دار تو سارے جیل میں تھے، شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم نواز صاحبہ جیل میں تھیں، تو وہ پھر ان کے ملاقاتی ہوتا ہی کوئی نہیں تھا ملاقات کرنے والا۔ کیپٹن صفدر صاحب بھی جیل کے اندر تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان اسیران کے ساتھ اگر سی ایم کو خاص اگر انہوں نے اپلائی کیا ہے تھرو پراپر چینل تو ان کی اجازت نہیں دی گئی، ہو سکتا ہے وہ دی بھی جائے۔ لیکن یہاں پر ایک قابل ذکر بات ہے، دیکھیں
ہم ان تمام باتوں کے باوجود ہمیں 9 مئی کے واقعات کو نہیں بھولا جا سکتا، جس طرح سے ملک میں یہ کھلواڑ کیا گیا. اور اب تو فیض صاحب کو جو سزا ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے وہ لاسٹ پیرا بھی پڑھا ہوگا، اور اب اس کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. لیکن اس کے اوپر کوئی باقاعدہ نام نہیں ہے کسی پارٹی کا یا کسی پارٹی لیڈر کا، کوئی نام نہیں ہے. یہ فی الحال صرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ اس کو شاید تحریک انصاف کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے. نہیں، تحریک انصاف کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس طرح سے. وہ تانے بانے جو اداروں کے پاس ثبوت ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل رہے ہیں، اور اس چیز کا اظہار جو ہے وہ اداروں کی طرف سے پہلے کیا گیا ہے، اور خاص طور پر آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کیا گیا ہے کہ جو جی ایچ کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ بانی پی ٹی آئی نے کروایا. اس کے ماسٹر مائنڈ یہ تھے، یہ 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ یہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انصاف کے تقاضے تمام پورے ہونے چاہیے. بہرحال ابھی کیس جو ہے جو کہ انڈر ٹرائل ہیں ان کے، اور خاص طور پر یہ جو فیض صاحب کا ٹرائل ہوگا اس پر، تو اس میں پھر چیزیں سامنے آ جائیں گی کھل کے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. باقی مذاکرات کی آپ بات کر رہی تھی، مذاکرات ظاہر ہے پی ایم صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے، لیکن ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے علیمہ صاحبہ کا بیان اور آتا ہے. کوئی کہتا ہے تحریک چلائیں گے، کوئی کہتا ہے پروٹیسٹ کریں گے. پروٹیسٹ کی آڑ میں پھر وہ پرامن تو ہوتا نہیں. پھر تو 9 مئی کے واقعات ہوتے ہیں، یہ اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے اسلام آباد کے اوپر 2-3 بار کے پی کے تمام وسائل لے کر حملہ کیا گیا تھا. اسی لیے ہم دیکھیں نا، حکومت کا کام عوام کی جان و مال کا تحفظ بھی ہے. ان کے کیے ہوئے جلسوں کو کہ وہ کب انتشار کی شکل اختیار کرتے ہیں، پھر یہ کہتے تھے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے تو کنٹرول میں نہیں تھا. خاص طور پر میں ذکر کروں گا آپ کے فورم سے، جو کہ آپ 2-4 دن پہلے یہ جو یو کے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس پہ تو علی گور بلوچ صاحب لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. یہ آفیشیل پلیٹ فارم سے لا تعلقی انہوں نے پی ٹی آئی نے کر دی ہے. یہاں پر میری ناقص رائے یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے یہ لوگ اکٹھے کرتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ میں مائک پکڑاتے ہیں، پھر لا تعلقی کا اعلان. یہ اسی طرح سے یہ ہے جس طرح سے کہ کرائے کے قاتل لے کر آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ قتل میں نے تو نہیں کیا. یہ ایک ان کی پلاننگ کا حصہ ہے. پاکستان کے اداروں کی جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرم یوز کی جاتی وہ یہی ہے کہ پہلے دھمکیاں دو، قتل کی دھمکیاں دو، انتشار پھیلاؤ، آگ پھیلاؤ، بعد میں آرام سے کہہ دو ہمارا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ہم نے تو نہیں بلایا تھا. پروٹیسٹ تو آپ نے کیا تھا، آپ کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، آپ کے حمایتی ہوئے تھے، بائک آپ نے ہاتھوں میں پکڑائے تھے، تو آپ کس طرح غیر بری زبان ہو سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پاکستان کی سیاست کا ہر راستہ اس وقت دھند میں لپٹا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک طرف سڑکوں پر مزاحمت، احتجاج اور دباؤ کی سیاست ہے، تو دوسری طرف مذاکرات کی پیشکش، مفاہمت کے اشارے اور سیاسی لچک کے دعوے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ دونوں راستے ایک دوسرے سے متصادم ہیں یا یہ سب ایک سیاسی کھیل کی مختلف چالیں ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ مذاکرات کی اقرار کی کہانی شروع ہونے کے باوجود حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لفظی جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ کون مذاکرات کے لیے سنجیدہ اور کون محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے. اب یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ اگر حکومت واقعی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو پھر پارٹی لیڈرز کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت اس جمعرات کو بھی کیوں نہیں دی گئی؟ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو پھر لاہور میں جو سلوک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے وفد کے ساتھ رواں رکھا گیا، کیا اس کا کوئی جواز دیا جا سکتا ہے؟ لیگی حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی بھی تنقید کی زد میں ہے کہ اگر وہ واقعی مذاکرات کے ذریعے کوئی پولیٹیکل سپیس لینا چاہتی ہے تو پھر جو سٹریٹ موومنٹ ہے اس کی تیاری کیوں جاری ہے؟ آزادی یا موت کے نعرے آخر کس بنیاد کے اوپر لگائے جا رہے ہیں؟ یہ جاننا بڑا اہم ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ اپنی پارٹی کے تمام فیصلے خود کرتے رہے. اب ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے مذاکرات اور احتجاج کا سارا اختیار اپوزیشن الائنس کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو سونپ دیا؟ اسے حکمت عملی کہا جائے یا پھر پارٹی لیڈرشپ پر عدم اعتماد؟ اس ساری سیاسی کشمکش اور محاذرائی میں اگلے سال کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ حکومت اور اپوزیشن میں فاصلے بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان سینئر تجزیہ کار نظامی صاحب موجود ہیں. میں ان کو خوش آمدید کہوں گی. بہت بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب آپ کے وقت کے لیے.
माजिद निज़ामी साहब, हम ये सोच रहे थे और शायद हमें ये सुनने में भी बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि साल 2026 का आगाज़ पाकिस्तान की सियासत के लिए एक अच्छे अंदाज में होने जा रहा है, लेकिन जो कुछ लाहौर की सड़कों पर हुआ, पंजाब के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, ख़ासतौर पे लाहौर के अंदर, उससे ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त शायद सियासी तलखी में इजाफा करेगा, मुफाहमत के रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं हमें। जी बहुत शुक्रिया। ये बात दुरुस्त है कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि जिससे फिर गैर यकीनी की कैफियत बनना शुरू हो जाती है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ में एक रियलाइजेशन जो पहले मौजूद नहीं थी, या अगर मौजूद थी तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था, वो ये है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ इस चीज को समझ चुकी है कि फिलहाल आने वाले दिनों में इमरान खान जेल से खुद बाहर आने के लिए संजीदा नहीं है, और क्या उनके इस फैसले की कीमत पूरी पार्टी, उसका स्ट्रक्चर, उसके गिरफ्तार रहनुमा उठा सकते हैं या नहीं, तो इसके ऊपर पार्टी ने अपना मौक़िफ़ कुछ ना कुछ तब्दील करने की कोशिश की है। इसी वजह से तहरीक इंसाफ ने खुद इस चीज को, मुज़ाकरात के मामले को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि इसकी जिम्मेदारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दी है और अपना मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हम बतौर पार्टी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बल्कि उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हम हैं, वहां से जो चीज तय की जाएगी उस पे हम चलेंगे। तो उन्होंने एक तरह से अपने लिए एक सेफ पैसेज भी रखा है, और इसी बुनियाद पे जब हम स्ट्रीट मूवमेंट की बात सुनते हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी की बात सुनते हैं, तो वो तहरीक इंसाफ ने अपने लिए एक रास्ता ओपन रखा है कि वो डायरेक्ट उस मुज़ाकराती अमल में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बल्कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को ये जिम्मेदारी दी है। तो अगर वहां से कुछ पॉजिटिव आता है तो तहरीक इंसाफ की पार्टी लीडरशिप उसके ऊपर एग्जीक्यूशन के मरहले में जाएगी, लेकिन अगर वहां से नहीं आता तो बैकअप प्लान के तौर पर उनके पास सुहेल आफरीदी वाला ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर के एहतजाज तो तहरीक इंसाफ ने आजमा लिए थे, लेकिन सुहेल आफरीदी किस तरह का एक शो लेके आएंगे, किस तरह का प्लान करेंगे, क्या एहतजाज होगा, किस लेवल का होगा, तो वो उनका एक इम्तिहान है। क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टर बनने में जो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहात थी वो यही थी कि एक तो अली अमीन गंडापुर से शिकायत थी, दूसरा ये था कि वो एक जारहाना तबीयत के हामिल वज़ीर आला होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आने वाली जो तहरीक है उसको देखा जा रहा है। ठीक है, लेकिन माजिद निज़ामी साहब, इसमें एक चीज़ जिसको हमें बड़ा गौर से देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू लाहौर में की, सहाफ़ियों के साथ की, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर की, उन्होंने ISF के लोगों के साथ की, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, मुज़ाकरात के लिए अगर ऑफ़र आई है तो वो प्लेटफॉर्म तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का है, मेरे सर पे जिम्मेदारी है और वो है स्ट्रीट मूवमेंट की, और वो मैं भरपूर चलाऊंगा और हर तरीके से चलाऊंगा, हर जगह पर जाकर चलाऊंगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिस तरह से लाइमलाइट दिया गया या मिला है सुहेल आफरीदी को, तो वो शायद खुद को एक कम उम्र इमरान खान के तौर पर देखने लगे हैं और मुस्तकबिल के सिनेरियो के तहत वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए कुछ मुफाहमत एक तरफ से आई है और कुछ मुफाहमत इनकी तरफ से दिखाई गई है। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, मैं तो इससे इख्तिलाफ इसलिए करता हूं कि इमरान खान की पार्टी में कोई जवान या कम उम्र या दर्जा 2 में इमरान खान नहीं बन सकता। उसकी वजह यह कि हमारे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। परवेज खटक चीफ मिनिस्टर बने, सियासी मंजरनामे से हटा दिया गया। इसी तरह महमूद खान थे, उस्मान बुज़दार थे। पार्टी लीडरशिप के अंदर भी बहुत से लोग आए और चले गए, लेकिन किसी को इमरान खान ने अपने दर्जा 2 पर आने की या एक इमरान खान का जानशीन बनने की ऑप्शन नहीं दी। तो इस चीज को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल यह है कि अगर इमरान खान ने मुज़ाकरात की बात भी की है तो वो पार्टी के अंदर से बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा को उन्होंने मुंतखब नहीं किया, बल्कि पार्टी के बाहर से राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का कहा है, ताकि अगर कोई लाइमलाइट मिलती है, कोई मीडिया पे ऊपर एक फेस जाता है, तो वो उनकी पार्टी का ना हो। तो इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर जब आए थे तो बहुत से नारे, बड़ा जोश था कि एक इमरान खान का चेहरा है, एक यंग फेस है जो कि बहुत डिफरेंट है, लेकिन अब उनका नाम भी कोई नहीं लेता। इसलिए सुहेल आफरीदी अगर ये समझ बैठे हैं कि वो कम उम्र इमरान खान है या अपने जारहाना लबो लहजे से वो कारकुनों को एक्टिव करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये खाम ख्याली होगी। हमारे सामने शेर अफजल मरवत की मिसाल मौजूद है कि वो रिसेंट पास्ट के अंदर बहुत मकबूल हुए,
लेकिन फिर इमरान खान ने उनको एक हद से आगे नहीं जाने दिया। तो इसलिए सुहेल आफरीदी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो वो एक स्ट्रीट मूवमेंट का प्लान करें, एहतजाज का प्लान करें, तो उसकी बुनियाद पर उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। अगर वो उसमें कामयाब रहते हैं, कोई अच्छे शोज सामने लेके आते हैं, तो हो सकता है कि वो सस्टेन कर जाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर डेफिनेटली किसी और लीडर की तलाश शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो सुहेल आफरीदी साहब की लाहौर के अंदर परफॉर्मेंस रही, अभी एक दिन उनके पास और भी है, 3 रोजा क़याम है उनका, वो परफॉर्मेंस आपने कैसे देखी? आपको आपके नज़दीक वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से थी, जो स्ट्रीट मूवमेंट का मोमेंटम वो तय करना चाह रहे हैं, वो जो गोल्स लेकर आए थे वो उनको अचीव कर पाए हैं, या फिर दूसरा नुक्ता नज़र जो हुकूमत पेश कर रही है कि सिर्फ प्रोटोकॉल की ये गाड़ियाँ मौजूद थी मगर इनके हमरा लोगों का ना तो कोई हुजूम था या दूसरे अल्फाज में किसी किस्म का कोई जम्मे गफीर नहीं था? आप ये पूरी परफॉर्मेंस किस तरह से देख रहे हैं, हुकूमत की भी और खैबर पख्तूनख्वा की इस डेलीगेशन की भी? जी बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इसलिए था कि पंजाब की तंजीम के ऊपर ये इल्जाम आता था या उनकी जस्टिफिकेशन ये दी जाती थी कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की पार्टी डेड हो चुकी है। ये दुरुस्त है कि उन्होंने 9 फरवरी को अपने एतमाद का इजहार किया, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारियों की वजह से, मुकदमात की वजह से, मसाइल की वजह से यहाँ पर पार्टी उस तरह से मुतहर्रिक नहीं है। तो अगर कोई एहतजाजी तहरीक चलनी है और उसमें पंजाब का हिस्सा नहीं होगा तो तहरीक इंसाफ पर ये तवक्को ना रखे कि वो किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को कामयाबी से चलाएगी। तो इस पूरे के पूरे नैरेटिव को तोड़ने के लिए, चेंज करने के लिए सुहेल आफरीदी को लाहौर बुलवाया गया, और मेरा ख्याल है कि वो उसमें कामयाब रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये मैटर नहीं करता कि उनके साथ कितने लोग थे। इस वक्त ये मैटर करता है कि लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ के नाम पर, तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है, जिसने एक बहुत अरसे से जमूद का शिकार जो उनकी सरगर्मियां थी उनको रोका है, उनको तोड़ा है। तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। नंबर ऑफ पीपल मेरे ख्याल में इसलिए अहम नहीं है कि आने वाले दिनों में जब हम किसी तहरीक की जल्द से जुलूस की बात करेंगे तो फिर उसके ऊपर बात की जा सकती है। अभी 1-1.5 साल से 26 नवंबर के बाद से पॉलिटिकल एक्टिविटीज ही इल्तवा का शिकार थी, तो उसके लिए उनका ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिससे तहरीक इंसाफ पंजाब को एक स्ट्रेंथ मिली है, एक सपोर्ट मिली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माजिद निजामी हमारे साथ मौजूद है, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।